17 को सेवन शरीफ में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था जिसमें 81 लोग जो अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं वो शहीद हो गए थे। उसके अलावा मिसिंग भी अभी कुछ लोग हैं और उनके लिए दुआ मांगना चाहता हूँ। और इसमें मैं ये बता दूँ कि पाकिस्तान की हर सूबे से हर ज़बान बोलने वाले मुसलमान और गैर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए तो दुआ कर लेंगे, जो गैर मुस्लिम है उसके लिए भी मैं इजाज़त चाहूँगा कि 1 मिनट की खामोशी अगर हो जाए। इसके अलावा जो बाकी कराची में इससे पहले एक वाक़या हुआ था जिसमें समा का एक कैमरामैन शहीद हो गया था, और बाकी सूबों में भी लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में और बाकी सूबों में दूसरी जगहों पे जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उनमें लोग जो शहीद हुए उनके लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगा। इसके अलावा स्पीकर साहब मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा दुआ के बाद अगर मुझे 5 मिनट कुछ सेवन के वाक़े के बारे में बताने के लिए इजाज़त दीजिए। स्पीकर साहब, अभी हम सब असम्बली ने दुआ भी कराई है। 16 फरवरी 2017 को तकरीबन शाम को 7 बजे सेवन शरीफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह के अंदर बिल्कुल उनके कब्र के साथ एक धमाका हुआ। एक खुदकश बमबार था जिसने वो धमाका किया और उसके नतीजे में जैसे मैंने बताया 81 लोग शहीद हो गए और 343 और इंजर्ड लोग जो थे उस हादसे में हुए। जैसे मैंने अभी दुआ लेते हुए बताया था कि ये जो लोग शहीद हुए ये पाकिस्तान की हर ज़बान बोलने वाले, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, पश्तो बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, सब लोग इस वाक़े से अफेक्ट हुए और शहादतें पाईं और जैसे मैं बताया 343 इंजर हुए। वाक़े पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इसलिए कि वाकई बहुत ज़्यादा दुख देने वाला वाक़या था। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, मेरा अपना गांव है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। यहाँ दोस्तों ने बात भी की सिक्योरिटी लैब्स, बिल्कुल सिक्योरिटी लैब्स था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सिक्योरिटी लैब्स था, लेकिन ये दहशतगर्द सिंध का नहीं था। दहशतगर्द सिंध हुकूमत बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, लेकिन एक वॉर लाइक सिचुएशन के लिए सिंध गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती थी। ये धमाल का टाइम 3 से 4 हज़ार लोग मज़ार के अहाते में मौजूद थे उस वक्त जो और वाक़यात हुए। अब मैं बोलना पड़ेगा मुझे कुछ ना कुछ, ज़्यादा डिटेल मैं डिटेल में भी जाऊंगा थोड़ा सा। सबसे पहले वो एक बहुत बड़ी चली कि जी मज़ार की बिजली काटी हुई थी, अगर पेमेंट देने के बावजूद बिजली कटी हुई थी। एक डेडिकेटेड फीडर राजा परवेज़ अशरफ साहब देके गए थे मज़ार के लिए। 2015 में वो डेडिकेटेड फीडर से बिजली हटा दी गई कि यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं। भाई चोरियाँ होती हैं, आप चोरी रोकें, ये नहीं कि मज़ार की बिजली आप काट दें। फिर ऑल्टरनेट दूसरे फीडर से जहाँ पे लोड शेडिंग होती थी बिजली दी गई, कटी हुई नहीं थी बिजली। वो जो डेडिकेटेड फीडर था उसको हटा दिया गया, दूसरे फीडर से बिजली दी गई। और किसी, अब वो मेरे बस में नहीं है, कहा गया है इनको कई बार, ये कोई सोच सकता है कि जुमेरात के दिन धमाल पे जब इतने लोग होते हैं 6 बजे 6:30 बजे मगरिब होती है, 6 बजे लोड शेडिंग कर दी जाए। वो 6 से 8 लोड शेडिंग का टाइम था उधर। बहुत सारी बातें और हुई कि जी कैमरास काम नहीं कर रही थी, कुछ कैमरा ज़रूर काम नहीं कर रही थी, लेकिन जो भी एंट्रेंसेस थी उनकी कैमरास काम कर रही थी और उन कैमरास की मदद से ही हमने खुदकश बमबार को भी आइडेंटिफाई किया। अगर वो कैमरास काम नहीं कर रही थी तो वो आइडेंटिफाई नहीं होता। उसके साथ जो सस्पेक्टेड लोग हैं जो अभी आइडेंटिफाई विजुअली तो आइडेंटिफाई हो गए, लेकिन उनकी अभी आइडेंटिटी हमें नहीं मिली और उस पर काम मैं थोड़ी सी और डिटेल भी बताऊंगा कि उस पर काम चल रहा है। उस वक्त
تقریباً 7 بجے یہ واقعہ پیش آیا. 7:04 یا 5 منٹ میں پہلا مجھے اطلاع آئی تھی اور مجھے یہ بتایا گیا کہ جی ایک بلاسٹ ہوا ہے 7 میں. اب وہ اور ڈیٹیل نہیں پتہ تھی. میں ایک ایونٹ پہ تھا, میں نے اپنے پرسنل اسٹاف آفیسر تھا میرے ساتھ, اس سے میں نے کہا کہ اب ذرا معلوم کرو کیا ڈیٹیل ہے. 10 منٹ بعد اس نے مجھے ڈیٹیل ایک پرچی پہ لکھ کے دی. میں ایونٹ میں تھا اور اس نے اس سیویئرٹی بتائی. میں وہ ایونٹ جو تھا وہ جلدی سے ختم کر کے نکلا. میں 7 کو اچھی طرح جانتا ہوں, مطلب باقی لوگوں نے جو باتیں کی 7 میں میری جیسے بتایا کانسٹیٹوئنسی ہے, بڑی باتیں ہوئی کہ جی اسپتال نہیں تھا, تالے لگے ہوئے تھے. 7 ایک تالکا ہیڈ کوارٹر ہے. تالکا لیول ہاسپٹل ابھی سے نہیں, کئی دہائیوں سے ادھر ہے اور اس کو ابھی ہم نے پچھلے 5 سال میں ایکسپینڈ کیا ہے. 50 بیڈ کا اسپتال 7 میں موجود تھا. کہا گیا کہ جی 7 سے 70-100 کلومیٹر دور کوئی اسپتال ہی نہیں تھا. بہت ہی مطلب کنوینئنٹلی بیٹھ کے لوگوں نے کہا. بہت افسوس ہوا مجھے اس لیے کہ وہ وقت کرٹیسائز کریں مجھے جتنا مرضی آئے کریں, وہ وقت ساتھ رہنے کا تھا, وہ وقت مدد کرنے کا تھا. وہ اسپتال 7 تحصیل کے اندر 8 ایمبولینسز. اب آپ نے دیکھا نا تقریباً 500 لوگ افیکٹ ہوئے تھے. 500 ایمبولینسز تو 7 میں نہیں ہوں گی نا. 8 ایمبولینسز موجود تھیں جو ود ان منٹس 15 منٹ کے اندر ادھر پہنچ گئی تھی 7 کے لوگوں نے. اور یہ انسٹنٹ کرٹیسزم کے ان کو تعریف کریں ان کی بھائی. 7 کے لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں جو بھی ٹرانسپورٹ جو کچھ بھی اویلیبل تھا, زخمیوں کو اور جو شہید ہو گئے تھے امیڈیٹلی 7 اسپتال پہنچایا. 7 اسپتال میں ڈاکٹرز جو بھی اویلیبل تھے, اس اویلیبل کا مطلب جو 7 میں پوسٹڈ ہے, ڈاکٹرز کی کمی ہے وہ ایک بڑی کہانی ہو جائے گی, اس پہ نہیں جاتا. وہ سارے ڈاکٹرز ود ان منٹس آدھے گھنٹے کے اندر اس اسپتال میں پہنچ گئے تھے. جو لوگ بھی ادھر گئے ہوں, مجھے پتہ ہے کافی لوگ گئے ہیں. جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے 7 اسپتال کا, اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کو کوئی سرٹیفکیٹ تو ضرور دوں گا, کچھ اور بھی دوں جس طریقے سے اس نے ادھر کام کیا تھا. خیر وہ بتاؤں گا بات. میں نے امیڈیٹلی چیف منسٹر ہاؤس پہنچ کے ہی واز آن ہز وے, اور یہ آدھے گھنٹے بعد کی بات ہے واقعے سے. میں نے نواب شاہ شہید بنظیر آباد یا ہم شورو دادو ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے, ہیلتھ والوں سے بات کر کے, اس لیے مجھے پتہ ہے نا کہ لمیٹیشنز کیا ہے. اتنا بڑا واقعہ اگر کراچی میں بھی ہو جاتا تو شاید اسپتالوں میں کرائسس سچویشن ہو جاتی. 7 ایک بہت چھوٹا سا شہر ہے, جیسے میں نے بتایا 50 بیڈڈ ہاسپٹل اور 20 بیڈ کا ایک ٹراما سینٹر جو ابھی پوری طریقے سے ہوا نہیں, لیکن وہ ٹراما سینٹر بھی ہم نے بنوایا تھا. وہ اور یہ بیسیکلی اس کرائسس, اس کیٹاسٹروفی کے لیے نہیں تھا. ہم نہیں پلان کر سکتے. بھٹشا میں جو 1000 بیڈ کا اسپتال نہیں ڈال سکتا, سچل سرمس کی درگاہ پہ 1000 بیڈ کا اسپتال نہیں ڈال سکتے, 7 میں نہیں کر سکتے, نہیں ہے ریسورسز ہمارے پاس. لیکن جو ریسورسز اویلیبل تھی وہ موبلائز ہوئی. میں نے خود اسی وقت جانا چاہا, پھر میں نے کہا نہیں, میں اگر روڈ پہ نکل جاؤں گا, اس لیے کہا 4 گھنٹے کا راستہ ہے, سپر ہائی وے خراب ہے, اور زیادہ ٹائم کا راستہ ہے. میں اگر 4-5 گھنٹے روڈ پہ ہوں گا اس وقت تو میں شاید مانیٹر نہیں کر سکوں ساری صورتحال. اور میں نے اس لیے پہلے بیٹھ کے صورتحال کو مانیٹر کیا. ڈاکٹرز پہنچائے پرائیویٹ سیکٹر سے. ہم نے بات کی ایڈی کی ایمبولینسز, امن فاؤنڈیشن کی ایمبولینسز, جو کچھ بھی اویلیبل تھا ادھر پہنچائی. اسپتال کی پریپیئرڈنس کی میں بات کرتا ہوں. چھوٹا سا اسپتال میں نے بتایا. 7 کے شہریوں کو سلام, جیسے میں نے بتایا وہ سب لے کے آئے زخمیوں کو. خون دینے کے لیے ادھر قطاریں لگی ہوئی تھیں اور اسپتال میں ساری سہولیات موجود تھیں وہ خون کلیکٹ کرنے کے لیے ایسا, اور ادھر انہوں نے کیا. امیڈیٹلی اسپتال میں وہ ایم ایس سے تقریباً میں اس کو کام بھی کرنے دینا چاہ رہا تھا, اس کے باوجود ہر تقریباً میں نے وہ اگلے 3-4 گھنٹے میں 4-5 بار اس سے ضرور بات کی تاکہ پتہ چلے کیا صورتحال ہے. جو بھی قریب ترین اسپتال نواب شاہ کا تھا ان کو ادھر پہنچایا گیا. میں اس وقت مجھ سے چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف نیول اسٹاف نے بات کی,
انہوں نے کہا جو سہولیات آپ کو چاہیے. میں نے انہیں کہا سندھ حکومت کے پاس کوئی نائٹ فلائنگ ہیلی کاپٹرز نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے امیڈیٹلی نیوی کے ہیلی کاپٹرز اویلیبل کیے. چیف آف ایئر اسٹاف نے ایک C-130 موبلائز کرایا, وہ رات کو تقریباً 1:30-2 بجے نواب شاہ ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا کہ کلوزسٹ فیسلٹی وہی تھی, اور اس میں 7 پیشنٹس پھر ٹرانسفر بھی ہوئے. مجھ سے کو کمانڈر کراچی نے بھی بات کی, پرائیویٹ سیکٹر بھی سب لوگ, اور سب کا یہی تھا کہ جی اس میں ہم مدد کیسے کریں. میں بہت سب کا شکر گزار ہوں جن نے اس وقت مدد کرنے کے لیے کہا اور مدد کی. میں پھر رات کو تقریباً وہ ایک نائٹ فلائنگ ہیلی کاپٹرز جب ارینج ہو گئے تھے ادھر جانے تھے, تو میں نے کہا میں بائی روڈ نکلوں گا, اور میں نکل رہا تھا, دیر لگے گی. انہوں نے کہا نہیں جی آدھے گھنٹے میں ہمارے ہیلی کاپٹرز ریڈی ہو جائیں گے. میں رات کو 11 بجے میرے ساتھ فیاض بٹ صاحب اور پیتافی صاحب ساتھ جو اویلیبل تھے اس وقت. میں نے بتایا جیسے ڈاکٹر سکندر نکل گئے تھے بائی روڈ, جام خان سکندر شورو صاحب, جام خان شورو صاحب, اس لیے کہ یہ سارے جو منسٹرز ہیں نکل گئے ہوئے تھے. میں وہاں رات کو 12-12:30 بجے کے قریب پہنچا, سیدھا اسپتال گیا تھا. اسپتال میں آپ کو بتاتا ہوں, میری اپنی باتیں بہت لوگ کر لیں گے جو کریں. اس وقت کم از کم 25 ایمبولینسز کھڑی تھیں جو کہ اویلیبل تھی. دس واز آفٹر میں ایک مریض کے پاس گیا, اس وقت 40 کے قریب پیشنٹس, اس لیے کہ اس اسپتال میں آبویسلی آپ کوئی میجر سرجری نہیں کر سکتے, کوئی کسی کو اور میجر انجریز ہو ان کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. ان کو نواب شاہ بھیج دیا گیا تھا, باقی ایمبولینسز موجود تھیں جس کو بھی موو کرنا تھا. جام شورو, دادو کچھ گئی تھیں, شہید بے نظیر آباد, یہ سارے لوگ. مطلب اس وقت سچویشن ایٹ اراؤنڈ 12:30 AM in the morning, night between the 16th and 17th, سیون اسپتال میں چیزیں میں کوئی چیز انڈر کنٹرول تو نہیں ہو سکتی لیکن سیٹسفیکٹری تھی. ڈاکٹرز اور جگہ سے بھی ڈاکٹرز آئے تھے, ڈاکٹرز نواب شاہ سے آئے تھے. ڈپٹی کمشنر نواب شاہ جو تھا شہید بے نظیر آباد, وہ ایمبولینسز اور ڈاکٹرز لے کے پہنچا تھا ادھر. اس کے رات کو میں ادھر اسپتال گیا, پھر میں درگاہ پہ بھی گیا تھا, دعا بھی مانگی تھی اور جائزہ بھی لیا تھا. انسپیکٹر جنرل پولیس میرے ساتھ تھا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ایڈیشنل IG میرے ساتھ تھا, اور ان کو میں نے ادھر ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ تفتیش وغیرہ کے لیے کام کریں اور سیکورٹی ارینجمنٹس کو دیکھیں آگے. میں ادھر سے نکل کے تقریباً رات کو 2:30 یا 3-2 بجے ہوں گے, ٹائم یاد نہیں, میں آیا نواب شاہ, اس لیے کہ زیادہ مریض وہاں تھے. ان کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر سکندر مہندرو پہنچ چکے تھے ادھر, اور جیسے جام شورو میں جام خان اور ڈاکٹر سکندر شورو موجود تھے, ان سے بھی میری بات ہو رہی تھی اس وقت. میکسیمم ایسے ٹائپ کی صورتحال میں جو بھی حکومت کر سکتی تھی, گورنمنٹ کے کیبنٹ ممبرز کر سکتے تھے, انہوں نے کیا. مجھے افسوس ضرور یہ ہو رہا تھا کچھ لوگوں پہ, ادھر بھی مجھے میڈیا والے پکڑ رہے تھے, اور میں نے میڈیا والوں کا یار پہلا سوال کرنے سے پہلے کنڈیم تو کرو ان وحشیوں کو, ان کافروں کو, ان ظالموں کو جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے. Why don't you start with condemnation and then criticize me as much as you want? It is my responsibility. آپ پہلے ان کو کنڈیم کریں جنہوں نے یہ واقعہ کیا, اور یہ ریزالو رکھیں کہ ہم ساتھ مل کے ان دہشت گردوں کو ختم کریں گے جنہوں نے ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے. خیر, نواب شاہ ہاسپٹل میں گیا, وہاں پہ بھی دیکھا. اگلے دن پرائم منسٹر بھی آئے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی آئے, انہوں نے بھی وزٹ کیے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی نواب شاہ ہاسپٹل وزٹ کیا اور جو ہے زخمیوں کو دیکھا. آئی ایم شیور پورے صوبے میں جہاں جہاں شہید ہوئے ہیں لوگ, اور جیسے ابھی فہیم صاحب نے بتایا, جہاں پہ بھی جس کانسٹیٹوئنسی کے بھی لوگ تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ لوکل ممبر ادھر ضرور گیا ہے ان سے تعزیت کرنے. اور سندھ حکومت کی طرف سے خیر وہ کمپنسیشن, اور وہ تو ایک کوئی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. جو پرماننٹلی ڈسیبل ہو گئے ہیں ان کا کوئی
حل نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی جو ہم نے کمپنسیشن اناؤنس کی اس کے بھی ہم نے کاغذات وغیرہ تیار کریں تاکہ جلد سے جلد ان کو مل جائے۔ اب آ جائیں سیکیورٹی سائڈ پہ، اور پھر اس کے بعد کیا وہ جیسے میں نے بتایا کہ ضرور وہاں پہ نفری کم تھی پولیس کی۔ 7 میں ایک اور مسئلہ ہے، آئے دن سو کالڈ وی وی اے پیز آ جاتا ہے، اور میں سیاست دانوں کی بات نہیں کر رہا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیل آؤٹ کہ ادھر کون کوئی آدھا گھنٹہ پہلے آیا تھا اور اس کے ساتھ پولیس اپنے ساتھ کچھ لوگ لے گیا تھا۔ I do not want to, he was not a politician, but I don't want to blame anybody for this. خیر میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ ادھر پولیس کم تھی، پراپر ارینجمنٹس نہیں تھے، ہمیں کوئی اسپیسیفک تھریٹ نہیں تھا۔ تھریٹ اوور آل تو بالکل ہے، لوگ کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں، کچھ دنوں پہلے شاہ نورانی میں ایسے ہی واقعہ ہوا تھا اور ہمیں زیادہ تیار رہنا چاہیے تھا، اور اسی وجہ سے جو ادھر امیڈیٹلی سیکیورٹی کے جو لوگ بھی تھے ان کو اگلے دن ہی میں نے چینج بھی کیا تھا، نئے لوگ لائیں تاکہ 7 میں پھر میں اس کے بعد بھٹشا بھی گیا ہوں، وہ درگاہ کو بھی دیکھ کے آئے، اس کی سیکیورٹی ارینجمنٹس 3 یا 4 میٹنگ سیکیورٹی کے سلسلے میں کر چکا ہوں، اور آج بھی ایک ہونی تھی لیکن آج وہ کچھ لوگ اویلیبل نہیں تھے، تو وہ کل صبح ان شاء اللہ تعالیٰ میٹنگ کریں گے تاکہ جو بڑی درگاہیں ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے درگاہوں کو جس حساب سے لوگ جاتے ہیں درگاہوں پہ، تاکہ وہ آبویسلی یہ دہشت گرد جو ہیں وہیں اٹیک کریں گے، وہیں کرنا چاہتے ہیں حملہ جہاں پہ زیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔ کراچی از ڈیفینیٹلی آن دیئر ریڈار۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج بھی ہم نے ایک بڑا ایکسپلوسیوز کا آج صبح پکڑا ہے، ایکسپلوزوز کی بڑی تعداد، اور ایک دہشت گرد مارا بھی ہے ہم نے، اور کچھ اریسٹ بھی ہوئے، شاید وہ کچھ کراچی کے لیے کر رہے تھے، وہ فردر ڈیٹیلز جیسے میرے پاس آئیں گی وہ انشاءاللہ بتا دوں گا۔ ہم نے انہی کیمرہ سے جو اپیرنٹلی ساروں نے کہا کام نہیں کری تھی، بڑی میں نے تو ایک اخبار کی رپورٹ پڑھی تھی، مجھے دکھ نہیں ہے، افسوس ہوا ہے ان کی انٹلیکچول، وہ جرنلسٹ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ وہ جرنلسٹ نہیں ہے، یہ جو یلو جرنلزم والے لوگ ہیں نا، انہوں نے کہا کہ جی مراد علی شاہ تو گیا ہی نہیں ادھر، اور بڑا اس نے لمبا چوڑا ایک آرٹیکل لکھ دیا تھا، اور ایک اچھے اخبار میں، پھر اس کا جواب اس کو دے دیا گیا اس چیز کو، جو کہا گیا کہ جی کیمراز نہیں چل رہے تھے، انہی کیمراز سے ہاں لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جنریٹرز چلا رہے تھے، جنریٹرز میں تیل موجود تھا نا تبھی چل رہے تھے، لائٹ تھی ادھر، اور ان جنریٹرز کی وجہ سے وولٹیج کچھ کم آتا ہے، تو کیمراز کی ریزولوشن، اس لیے کہ میں نے دیکھا، میں نے خود کچھ نہ کچھ، میں ایم ناٹ این ایکسپرٹ ایٹ دس، لیکن ان سے کہا ہوا ہے کہ پچھلے 1 ہفتے کی ساری وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تاکہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ پہلے کب آئے، ان کے ساتھ اور کون تھے یا نہیں تھے۔ تو میں نے ذرا پرانی دیکھی، وہ 6 بجے سے پہلے والی کلپس دکھا رہے تھے کہ وہ سب دیکھیں تو وہ کلرڈ میں تھی، اور جب اس کے بعد دکھائی تو بلیک اینڈ وائٹ۔ میں نے کہا یہ کیوں ہو گئی؟ تو کہتے جی وہ جنریٹر کے چلنے کی وجہ سے وولٹیج کم آتا ہے، اس وجہ سے یہ کیمرہ جو ہے وہ، لیکن وہ ڈسپائٹ دیٹ آئیڈینٹیفائی اسی کیمرہ سے کیا ہم نے، وہ خودکش بمبار، اس کے ڈی این اے سیمپلز بھی لیے ہوئے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا بیس کنٹری وائڈ نہیں ہے کہ جی وہ ڈی این اے سیمپل کو ہم ٹیسٹ کر کے بتا سکیں کہ کس علاقے کے، دنیا میں کافی جگہوں پہ یہ ایکسپرٹیز ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، اس پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے، لیکن اس کے ڈی این اے سیمپلز بھی ہیں، اس کے ساتھ کم از کم 1 نہیں تو 2 اور 3 ٹوٹل جو سہولت کار اس کے ساتھ ہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے نادرا کو بھیجا ہوا ہے تاکہ فیشیل ریکگنیشن سے ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ پولیس اور جو بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے وہ 7 میں ان کی تصویریں لے کے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو ہے ہیومن انٹیلیجنس سے، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ٹوٹل اور میرے پاس کمپلیٹ لسٹ موجود ہے جو لوگ شہید ہوئے تھے اور جو لوگ زخمی ہیں، ٹوٹل 383 لوگ
اس میں انجر ہوئے تھے، اور اس میں ابھی تک جو ایڈمیٹڈ ہیں وہ 10 ہیں، باقی 373 لوگ آفٹر، کسی کو تو مائنر انجریز تھیں اسی وقت 7 سے ہی علاج کرا کے چلے گئے، باقی دوسرے اسپتالوں میں گئے تھے، اور اس وقت 10 لوگ جو ہیں وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہے وہ آفٹر گیٹنگ ٹریٹمنٹ جو ہے ڈسچارج کر دیے گئے ہیں۔ جو لوگ شہید ہوئے تھے ان میں 46 مرد تھے، 10 خواتین تھیں، 15 سال سے کم عمر کے 25 بچے تھے جو شہید ہوئے۔ 81 میں سے 78 کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، 3 لوگ ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو چھوٹا معصوم بچہ تھا وہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی، لیکن وہ جو فیملی تھی انہوں نے ان کا ایک بچہ جیسا تھا ان کے حوالے کر دیے گئے۔ 2 کی جو باڈیز ہیں وہ ایدی سینٹر کولڈ سٹوریج میں ان کا ڈی این اے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ مسنگ ہیں، اور وہ ڈی این اے سیمپلز جو باڈیز ہمیں ملی ہیں ان سے وہ میچ کر کے وہ جو مسنگ ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، تاکہ ان کے اگر ان کی کچھ ریمینز ملتی ہیں تو ان کے لواحقین کو حوالے کیا جائے۔ اسپیکر صاحب، آپ کی توسط سے میں پورے اسمبلی ممبرز اور اس صوبے اس ملک کے لوگوں کو صرف یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ دہشت گرد، جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیشنل فنامنا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد پتہ نہیں سرحد پار کہیں سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں، وہ سرحد پار میری جو ریسٹرکشن نہیں ہے۔ باقی صوبوں سے ہو کے سندھ کے اندر دہشت گرد، یہ مذہبی دہشت گرد جو ہے سو کالڈ جو ہے یہ نہیں، ادھر کچھ ایلیمنٹس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یو ویری ویل اویئر، جو ہمارے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں جیکباد، شکارپور، کشمور، یہاں پہ گھوٹکی، یہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ میں ادھر یہ بھی ذکر کروں گا کہ چیف منسٹر بلوچستان سے بھی میری بات ہوئی، ان کا بھی فون آیا تھا، اور ہم نے یہ ریزالو کیا ہوا ہے کہ اکراس دی بارڈرز بلوچستان اور سندھ میں، بیکاز یہ ایک تو راستے وہ ہیں جو کہ ہائی ویز وغیرہ ہیں، باقی اور بھی کافی راستے ان کو بھی مانیٹر کریں، تاکہ یہ دہشت گرد جو ہے ان کا نیٹ ورک اکراس دا بارڈرز ہم پکڑیں۔ ہم نے دونوں سائڈس کے ایس ایس پیز کو کہا ہوا ہے کہ وہ ایک ریگولر فارمل میٹنگز ایدر آن فون یا مل کے کریں، تاکہ اپنے نوٹس ایکسچینج کریں۔ آئی جیز کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ بات کرتے رہیں۔ بلوچستان میں کچھ ایریاز جو ہیں وہ سول آرم فورسز کے انڈر میں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہم بات کرتے ہیں، اس کے ایک فارمل طریقہ کار رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ ادھر جو بھی دہشت گردوں کی میں نے پہلے ذکر کیا تھا ایک بار، وہ اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا گیا۔ کچھ آرگنائزیشنز آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ جن کے لنکس، تو میں نہیں کہوں گا، کچھ ایسوسیشن وتھ ٹیررسٹ ملی، اور ہم نے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو آگے کیا اس لیے کہ آرگنائزیشنز کے اندر انڈر دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، انڈیویجولس کی کر سکتے ہیں، ان کو ہم یہ واچ لسٹ میں یا جو ہے وہ پروسکرائب پرسنلز کر دیتے ہیں۔ آرگنائزیشنز کی پاور ہمارے پاس نہیں، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، آئی ہوپ دیٹ سم سینٹی پرویلز، اور ان آرگنائزیشنز کو بھی کم از کم واچ لسٹ پہ ڈالا جائے جن کی ایسوسیشنز ہیں نکلی ہیں وتھ ٹیررسٹ۔ ہم سب نے ساتھ مل کے، میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کئی بار کہا ہے، پتہ نہیں کیوں کبھی کوئی اب اگر منسٹری آف واٹر اینڈ پاور مجھے سیکیورٹی پہ لیکچر دینے لگے جو خود لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے ادھر، مجھے برا محسوس ہوگا۔ یہ میں کسی کو نہیں کہنا چاہتا، میں صرف کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگر جس شخص کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورے ملک میں ان دہشت گردوں کے خلاف مہم کو اسپیئر ہیڈ کرے، سب سے آگے جائے، وہ اگر بیٹھ کے کرٹیسائز کرے، اور 7 مہینے ہو گئے، اگر 7 مہینے میں ایک بار سندھ آئے یا 2 بار آئے، ایک بار پرائم منسٹر کے ساتھ، اور پھر بھی بیٹھ کے کرٹیسائز کرے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کرٹیسائز کرتا رہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔
میں صرف سب اسمبلی ممبرز سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے ساتھ مل کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ جو شارٹ کمنگز گورنمنٹ کی آپ ضرور بتائیں، لیکن اس طریقے سے بتائیں کہ اس میں اصلاح کر سکیں، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہ بتائیں۔ اور چیزیں بہت ہیں لڑنے جھگڑنے کے لیے، لیکن یہ نیشنل کاز ہے، اس پہ ہر ایک افیکٹڈ ہے، صرف سندھ گورنمنٹ یا سندھ کے لوگ افیکٹڈ نہیں ہے، پورے اس وقت تقریباً ہر پارٹی سوائے متحدہ قومی موومنٹ کے جو یہاں پہ ہے اسمبلی میں، باقی ہر پارٹی کسی نہ کسی جگہ پہ حکومت میں ہے، اور یہ چاروں صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ ان دہشت گردوں کو فیس کر رہی ہے۔ مجھے اتنا ہی غصہ جو لاہور پہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اس پہ، جو کوئٹہ میں ہوا تھا، جو پشاور میں ہوا تھا، ہوا ہے۔ تو آپ ضرور جیسے میں نے کہا گورنمنٹ کرٹیسائز کریں، اصلاح کے لیے کریں، لیکن پرسنل لے کے اور کرٹیسزم کر کے اور پوائنٹ سکورنگ کچھ لوگوں نے کی ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں گا۔ ویسے تو پورے صوبے میں کہیں پہ بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو رسپانسبلٹی میری آتی ہے، لیکن اس سیون والے واقعے پہ اسپیشلی بیکاز میرا جیسے میں نے بتایا گھر ہے، اور اس درگاہ آپ مجھے پتہ ہے اسپیکر صاحب آپ خود بہت زیادہ معتقد ہیں اس درگاہ کے، ہماری لیڈرشپ ہر ایک درگاہ شہباز قلندر کی معتقد ہے، اور یہ جو حملہ تھا یہ کوئی سندھ حکومت کے اوپر نہیں تھا، یہ پوری انسانیت پہ ایک حملہ تھا، اور اس کو اسی طریقے سے دیکھیں۔ درگاہ قلندر کے فالوورز نہ صرف سندھ میں ہیں، نہ صرف باقی 3 صوبوں میں، پوری دنیا میں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول رہ گیا، آپ یہ سوچ سکتے تھے ابھی تک کئی درگاہیں میرے نہیں پتہ، نورانی شاید بعد میں کھول دی گئی تھی۔ 16 تاریخ کو واقعہ ہوا، 17 کی صبح ایک سچویشن کریٹ ہوئی 7 میں، جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ درگاہ کے احاطے میں جو دھمال کوٹ ہے وہاں پہ نماز جنازہ ہو۔ آبویسلی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے درگاہ اس وقت رات کو بند کر دی گئی تھی۔ اگلے دن ایک سچویشن کریٹ ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کم از کم لوگ شہید ہوئے ہیں جو ان کی نماز جنازہ پڑھانے دیں۔ ہم نے وہ ارینج کیا کہ وہ نماز جنازہ ادھر ہو۔ اسی شام کو یعنی 16 تاریخ کو بھی دھمال ہوئی، دھمال کو ایک ٹیررسٹ نے کیا، 17 تاریخ کو دوبارہ دھمال 7 میں ہوئی، اور 18 کی صبح تک درگاہ کو بالکل کھول دیا گیا تھا تاکہ لوگ ادھر آئیں اور حاضری دے سکیں اور دہشت گردوں کے خلاف دعا مانگ سکیں۔ تو یہ بھی تھوڑا سا میں نہیں کہہ رہا اپریشیٹ کریں، یہ تھا، نہیں تو بہت آسان تھا نا، اس پورا ہم بلاک کر دیتے، سیکیورٹی ریزنز بتا دیتے، لیکن ہم نے کہا نہیں، یہ ہماری شکست ہوگی اگر ہم اپنی درگاہوں کو بند کر دیں اس طریقے سے۔ کچھ درگاہیں اس کے بعد ہم نے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کچھ دیر زیادہ بند کی، لیکن وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ کھول دی جائیں گی۔ میں نے ہر درگاہ جو میجر درگاہیں ہیں ان پہ ایک بریف بھی لیا ہے اور سٹیپس بھی لے رہے ہیں۔ ریسورسز کی شارٹیج ضرور ہے، اس لیے ہم لوگوں سے بھی، ہم نے 7 میں بھی لوگوں سے، اور وہ ہمیں ملی ہے کوآپریشن سب کی، جو ادھر کے لوکل درگاہ کے گادی نشین وغیرہ، گادی نشین تو کوئی نہیں، سجادہ نشین جو درگاہ کے ہیں ان سب سے بھی بات کی ہے، میں نے بھٹشا میں بھی جا کے بات کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی سیکیورٹی کو اور سخت کریں گے، جو سیکیورٹی لیپسز ہوئی ہیں ان سے سبق حاصل کر کے اور وہ سب دور کریں گے۔ اور جیسے میں نے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ ہر اسمبلی ممبر، اس صوبے کا ہر شخص، اس ملک کا ہر شخص ان دہشت گردوں کے خلاف آواز بلند کرے گا، اور ان دہشت گردوں کے خلاف حکومت کا، سندھ حکومت کا پورا ریزالو ہے، چاہے وہ کسی جگہ سے بھی ہوں۔ ہمارے کسی کے ساتھ، کسی دہشت گرد کے ساتھ کوئی ایسوسیشن، کوئی سمپتھی، کوئی جو ہے ان کی لیے بات نہیں ہے۔ باقی جگہ پہ اگر ہے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ پورے ملک کو آپ سٹیک پہ ڈال رہے ہیں،
اور ابھی نئے آپریشنز کا بھی آغاز ہوا ہے اس کے خلاف. دا گورنمنٹ آف سندھ از فلی بیہائنڈ دیٹ آپریشن, اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے ان دہشت گردوں سے جان چھڑائیں. بہت شکریہ اسپیکر صاحب.